नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने सूरह अल-माइदा का बाकायदा आगाज़ कर लिया था। हम लोगों ने पिछले सबक में सूरह अल-माइदा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम सूरह अल-माइदा का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमातुल अनआमी इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। ऐ ईमान वालों, अपने मुआहिदात को पूरा करो। तुम्हारे लिए हर मवेशी किस्म के चरने वाले जानवर हलाल किए गए हैं सवाए इन जानवरों के जो आगे चलकर तुम्हें बतलाए जा रहे हैं। अलबत्ता एहराम की हालत में इनका शिकार हलाल ना समझो और अल्लाह ताला वही हुक्म देता है जो वो चाहता है। हम लोगों ने कुरान पाक में काफ़ी मकामात पर पढ़ा कि यहूद की बदअहदियों और अहद शिकनियों की वजह से अल्लाह ताला ने इन पर ऐसी चीज़ें हराम कर दी थीं जो कि इन पे पहले हलाल थीं। इस सूरत में अल्लाह ताला हलाल और हराम का आगाज़ करते हैं बिल्कुल शुरू में ही, और हमें तलकीन दे रहे हैं कि हम अपने मुआहिदात को पूरा करें, ख्वाह ये अहद अल्लाह ताला से किए हुए हों या लोगों से। किस्म के जो अहद हैं उनमें इनकी हक तलफी बदशिकनी नहीं होनी चाहिए। अहद को पूरा ना करना नफाक की अलामत है। इनाम से अहले अरब के यहाँ ऊँट, गाय, भेड़, बकरी वग़ैरह मुराद लिए जाते हैं, और ये वो जानवर हैं जिनका गुजारा घास पर होता है। इससे कबल वो जानवर भी शामिल हैं जो नबाताती ग़िज़ाओं पर परवरिश पाते हैं और अरब के अलावा दूसरे ममालिक में पाए जाते थे। मसलन गाय के साथ नील गाय, भैंस और बकरी के साथ हिरन और बारहसिंगा वग़ैरह भी हलाल होंगे। और जो जानवर हैवानी ग़िज़ा पर परवरिश पाते हैं बिलफ़र्ज़, जैसे कि गोश्त खोर जो जानवर होते हैं, वो सब हराम हैं, जिन्हें हम आम ज़बान में दरिंदे भी कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स भी कहते हैं। नीज़ आपने हर शिकारी परिंदे को हराम करार दिया जो अपने पंजों से शिकार करता है। अब यहाँ पे एहराम का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि जब एहराम की हालत में होंगे तब जो है वो शिकार करना हराम है। एहराम की हालत में कोई चीज़ चेहरे पर नहीं डालनी चाहिए। चंद पाबंदियाँ बहुत ज़रूरी हैं एहराम की हालत में। मसलन वो खुशबू या ज़ेब व ज़ीनत की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है। एक इन्हीं पाबंदियों में से एक पाबंदी ये भी है, तो ना तो वो ख़ुद शिकार कर सकता है वो इंसान, और ना ही किसी दूसरे को शिकार करने में मदद दे सकता है। अलबत्ता शिकार करदा जानवर से कुछ खा लेने में कोई हर्ज नहीं। आयत नंबर 2। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना व इज़ा हलल्तुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दुकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तअतदू व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वानी वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब। ऐ ईमान वालों, अल्लाह के शायर की बेहुरमती ना करो, ना हुर्मत वाले महीने की, ना कुर्बानी की, ना पट्टे वाले जानवरों की, और ना ही इन लोगों को तंग करो जो अपने परवरदिगार की रज़ा और इसके फ़ज़ल की तलाश में बैतुल्लाह के हज के कस्द से जा रहे हों। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। और देखो, अगर किसी कौम ने तुम्हें मस्जिदुल हराम से रोक दिया हो
تو اس کی دشمنی تمہیں ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر دے۔ نیز نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب یہاں پہ شاعر کا لفظ جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ایک امتیازی علامت، جو کہ ہر مذہب یا ہر نظام کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے۔ مثلا اسلام کی امتیازی علامت کیا ہے؟ اذان، نماز باجماعت اور مساجد مسلمانوں کی، گرجا اور صلیب عیسائیوں کی ہیں، تلک، زنار، چوٹی اور مندر ہندوؤں کے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی کئی شعائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان شعائر کی حرمتی نہ کرو جو اللہ تعالیٰ کے شعائر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر بے شمار ہیں، جن میں سے کافی زیادہ تو ہمیں اس آیت میں آگے مل جائیں گے، اور یہاں پہ بھی حرمت والے مہینے جو ہیں وہ ان کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں 4 ہیں: ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اور ان کی حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں اہل عرب لوٹ مار اور لڑائی وغیرہ سے باز رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر یہ سب کچھ کیونکہ کعبہ کے اعزاز کی وجہ سے تھا۔ اسلام میں جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس کی وصولی کے لیے جو ہے وہ ماہ رجب کو منتخب کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی یہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں لوگ کعبہ کے لیے نذرانہ دینے کے پہلے سے ہی عادی تھے۔ یہ سب چیزیں اللہ کے شعائر میں کنسیڈر ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو پٹے والے جانور، جو کعبہ پٹے ہوتے ہیں، جو کعبہ بھیجے جانے والے قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے، ان کے علاوہ تمام مناسک حج بھی شعائر اللہ میں داخل ہیں۔ ان میں بالخصوص قربانی کے جانوروں کا ذکر جو ہے وہ اگلی آیات میں آئے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، پھر آپ نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کے کوہانوں سے خون نکالا، پھر انہیں بیت اللہ روانہ کر دیا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 3: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغير الله به والمنخنقات والموقوذات والمترديات والنطيحات وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصات غیر متجانف للإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں: مردار، خون، سور کا گوشت اور ہر چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے مشہور کر دی جائے، نیز وہ جانور جو گلا گٹ کر کے یا چوٹ کھا کر یا کسی بلندی سے گر کر یا سینگ کی ضرب سے مر گیا ہو، نیز وہ جانور جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا ہو، الا یہ کہ ابھی وہ زندہ ہو اور تم اسے ذبح کر لو، نیز وہ جانور بھی جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز ہر وہ چیز بھی حرام ہے جس میں فال کے تیروں سے تم اپنی قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے پوری طرح مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک کے مارے ان حرام کردہ چیزوں میں سے کسی چیز کو کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، تو اللہ یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتائی ہیں جو کہ ہمارے لیے حرام ہیں۔ ان چیزوں میں کیا آ جاتا ہے؟ مردار یعنی مری ہوئی کوئی چیز، خون، سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس کے اوپر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے۔
کیونکہ خون حرام ہے، اس لیے موت کی ہر وہ صورت جس میں خون جسم سے نکل نہ سکے وہ حرام ہوئی۔ ایسی ہی 4 صورتوں کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ پہلی صورت اختناق یا گلا گھونٹ کر مرنے کی ہے، پھر اسی کے آگے کئی صورتیں ہیں جیسے کوئی گلا دبا کر یا مروڑ کر مار ڈالے، یا کسی رسی کا پھندا بنا کے اوپر سے لٹک جائے گردن، درختوں کی شاخوں میں گردن پھنس جائے یا جانور مر جائے۔ دوسری صورت چوٹ یا ضرب سے مرنے کی ہے۔ یہ چوٹ کسی پتھر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لاٹھی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت گر کر مرنا ہے، خواہ کسی پہاڑی سے یا درخت سے گر کر مر جائے یا کسی کنویں یا ندی نالے میں گر کر مر جائے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ سینگ دار جانور اپنے سینگوں سے لڑیں اور ان میں سے کوئی مر جائے۔ ایسے سب مردار جو ہیں وہ حرام کر دیے گئے ہیں۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بسم اللہ پڑھ کر سکھایا ہوا کتا شکار پر چھوڑوں اور وہ میرے لیے شکار روکے تو آپ نے فرمایا وہ تم کھا سکتے ہو۔ میں نے کہا اگر کتے نے اسے مار ڈالا ہو مگر کھایا نہ ہو تو آپ نے فرمایا کھا سکتے ہو، اور اگر تمہارے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی ہو اور شکار مر چکا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ تمہیں علم نہیں کہ کس کتے نے اسے مارا ہے۔ پھر میں نے پوچھا اگر شکار چوڑائی میں لگنے والی کسی چیز سے مر جائے تو آپ نے فرمایا اگر پھٹ جائے یعنی خون نکل آئے تو کھا سکتے ہیں ورنہ نہیں۔ نیز آپ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا اگر بسم اللہ پڑھ کر سکھائے ہوئے کتے نے شکار سے خود بھی کچھ کھا لیا ہو تو مت کھاؤ، کیونکہ اس کتے نے یہ شکار اپنے لیے کیا تھا، تمہارے لیے نہیں۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کسی نذرانے پر ذبح کیا ہوا جانور بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی اور کا مقصد ہے، کسی اور کی راہ میں اس کو دینا مقصد ہے۔ سیدنا ثابت بن ضحاک فرماتے ہیں کہ دور نبوی میں ایک شخص نے نذر مانی کہ وہ بوانا کے مقام پر ایک اونٹ قربانی کرے گا۔ پھر وہ آپ کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی منت مانی تھی۔ آپ نے فرمایا وہاں دور جہالت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جا رہی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کی عیدوں میں سے کوئی عید، میلہ، عرس وغیرہ تو نہیں لگتا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے اس شخص سے کہا اپنی نظر پوری کرو، البتہ اللہ کی نافرمانی میں نظر پوری کرنا جائز نہیں، اور نہ ایسی چیز میں جو ابن آدم کی ملکیت میں نہ ہو، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ جو قسمت کے تیروں کے ذریعے بات کی گئی ہے، غیب کی خبریں جاننا اچھی ہے، بری قسمت کا حال معلوم کرنا محض توہم پرستی ہے اور بدعت میں آتی ہے، اور یہ تیر عموماً کسی بت خانے میں یا کافروں کے گمان کے مطابق کسی مقدس مقام پر پڑے رہتے تھے۔ جب کوئی ہم کام یا سفر کا درپیش ہوتا تو ان تیروں کے حالات معلوم کرتے تھے، ورنہ تو نہیں۔ اور عرب میں فعال گیری کا بھی رواج بہت زیادہ عام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب عقائد کی یہاں پہ تردید کر دی ہے۔ اب اسلام کو اتنا عروج حاصل ہو چکا ہے کہ کافر اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے، نہ ہی اب کفر کے غالب آنے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے مت ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ اسلام کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، جس سے دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے انسان، اور اگر اس کے تعلیمات کو، دین کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رائج کرے گا تو اخروی نجات بھی اسے حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 4 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُقَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال کیا گیا ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا شکار بھی جنہیں تم نے اس طرح سدایا ہو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ لہٰذا جو شکار وہ تمہارے لیے روکے رکھیں وہ کھا سکتے ہو، اور انہیں چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے لیا کرو،
اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی۔ اب پچھلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے تھے کہ حرام چیزیں کون سی ہیں۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حلال چیزیں وہ ہیں جو کہ پاکیزہ ہیں۔ ہر طیب اور پاک چیز جو ہے، صاف ستھری چیز جو ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، گندی، باسی، سڑی ہوئی، بدبودار چیز نہیں۔ شکاری جانوروں میں پرندے بھی شامل ہوتے ہیں، جیسے باز وغیرہ، یعنی کتا، چیتا، باز، جس سے بھی یہ بات سکھائی گئی ہو کہ وہ شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے گا، خود اس میں سے کچھ نہیں کھائے گا، تو اس کیس میں جو ہے وہ شکار جو ہے وہ حلال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے سے دائے ہوئے کتوں کو چھوڑو تو ان پر اللہ کا نام لو تو ان کا کیا ہوا شکار کھا لو، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 5، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آج تمہارے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، نیز مومن عفیفہ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان لوگوں کی عفیفہ عورتیں بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرط یہ کہ اس سے تمہاری غرض مہر ادا کر کے انہیں نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی اور پوشیدہ آشنائی نہ ہو، اور جس نے بھی ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا اس کا وہ عمل برباد ہو گیا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اب کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ کن شرائط پر جو ہیں وہ حلال کی گئی ہیں؟ اہل کتاب کا کھانا انہی شرائط کے تحت حلال ہے جو کہ ہم نے پہلے پڑھ لیے، یعنی مردار نہ ہو، اور وہ ساری چیزیں کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا گیا ہو وہ سارے جو ہیں پاکیزہ ہوں، دسترخوان پہ کوئی ان کے حرام چیز مثلا شراب یا سور کا گوشت وغیرہ نہ ہو، اور اگر ان کے دسترخوان پر ایسی اشیاء رہتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا تو درکنار، ان کے برتن استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ خوب دھو کر پاک صاف کر لیے جائیں، اور یہ ان کا استعمال جو ہے برتنوں کا وہ مجبوراً ہو۔ رہے غیر اہل کتاب تو نہ ان کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز ہے، نہ ان کے ساتھ کھانا جائز ہے، نیز جو جانور ذبح نہ کیے جائیں بلکہ آرے سے ان کا گلا کاٹ کر الگ کر دیا جائے، یا کسی اور طریقے سے انہیں مارا جائے، یا ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، تو ایسے جانور کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ دور نبوی میں یہودیوں اور عیسائیوں کا کم از کم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان تو تھا، مگر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، یہ لوگ نیچلی اور دھریا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا دین سے بیزار ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو تو کچھ مانتی نہیں، ایسے لوگوں کا کھانا کیسے مسلمانوں کے لیے جائز ہو سکتا ہے؟ خود ہی سوچیں۔ اب دوسری جو یہاں پہ نکاح سے ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ کتابی عورتوں سے نکاح کی وہی شرائط ہیں جو مسلمان عورتوں سے، یعنی نکاح کا مقصد جو ہے وہ محض شہوت رانی نہ ہو بلکہ مستقل بنیادوں پر ہو، اور ایک تعلق جو ہے وہ خوبصورت سا استوار کرنا ان کا مقصد ہو۔ تو ہمارا سبق آج کا یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔